बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम से इंशाअल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज बात करते हैं सूरत अल-मुमिनून की पहली 10 आयत पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून। तहक़ीक़ ये यकीनी बात है, इसमें कोई ज़रा सा भी शक नहीं है कि फ़लाह पाके है मोमिन, यानी ईमान वाले जो है वो फ़लाह पाके है। फ़लाह का मतलब है कामयाबी। ये वही फ़लाह है जो 5 वक्त हमारे कानों में आवाज़ आती है, हय्या अलल फ़लाह हय्या अलल सलाह। दौड़ो कामयाबी की तरफ, भागो कामयाबी की तरफ। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कामयाबी किसने पा ली है? जो मोमिन है। अब मोमिन कैसे हैं? सिर्फ कलमा नहीं पढ़ना, बताया गया है कि मोमिन किस तरह का होता है। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। सबसे पहले ईमान लेकर आया है और उसके बाद क्या करती है? अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं। खुशू का लफ्ज़ी मतलब है ठहराव, सुकून। ना सिर्फ यानी कि कौली और फ़ेली उनकी हरकत व सकनात में सुकून होता है, ठहराव होता है, सकीनत होती है। इसको आप इस तरह समझ लें, दुनिया में जब हम किसी आला बड़े ऑफिसर से मिलते हैं तो हम कैसे मिलते हैं? हमने अपने आप को अपनी सबसे वेल ड्रेस किया होता है, बेहतरीन हालत में हम मिलते हैं। हम गैर ज़रूरी हरकत व सकनात से उसके सामने परहेज़ करते हैं। अपनी गुफ्तगू बड़ी नपी तुली करते हैं कि कोई ऐसी बात मुँह से ना निकल जाए जो जिससे दूसरा कोई इंसल्ट फील करे, या हमारी अपनी पर्सनैलिटी लेट डाउन हो। हम बड़ा ठहराव के साथ उसके साथ मिलते हैं। तो नमाज तो है ही अल्लाह ताला से मुलाकात। हम अल्लाह ताला से नमाज में मुलाकात कर रहे होते हैं। तो जब हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं, अल्लाह ताला से बातें करें, तो फिर हमारे अंदर एक सुकून, एक ठहराव होना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि फ़लाह पाके हैं वो जो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं। फिर आगे फरमाया जा रहा है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और वो जो लग़व बातों से, अब लग़व बात बेशक कौली हो फ़ेली हो, उससे एराज़ बरतते हैं, मुँह फेरते हैं। ना तो उनका कोई एक्शन लग़व होता है, ना ही उनकी कोई बात लग़व होती है। उलमा फरमाते हैं हर वो बात लग़व है जो हमें अल्लाह की ज़ात से ग़ाफ़िल कर दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। हर वो बात लग़व में आ जाती है। उलमा इस आयत की तफ़सीर लग़व लफ़ज़ की तफ़सीर यूँ फरमाते हैं, हर वो बात, हर वो चीज़ लग़व में आ जाती है जो हमें अल्लाह ताला की ज़ात से ग़ाफ़िल कर दे। आज हमारी ज़िंदगी, हमारा उठना बैठना कितना इस तरह का है, हम तो भूले बैठे हैं। अल्लाह के नबी हमें हर वक्त अल्लाह की याद को याद रखने का तरीका बता के गए हैं। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले हमारी ज़ुबान पर सुबह उठने वाली दुआ आनी चाहिए। फिर उसके मुताबिक अल्लाह के नबी की सुन्नतों के मुताबिक हमें अपने दिन का आगाज़ करना चाहिए। तो फिर इस तरह हमारा एक एक लम्हा जो है वो अल्लाह की याद के मुताबिक, अल्लाह के ज़िक्र के मुताबिक गुज़रता है। याद रखें, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। हमने वही करना है जो हम कर रहे होते हैं। इसको इस तरह आप समझ लें कि एक खातून खाना जो है वो घरों में क्या करती हैं? खाना बनाती हैं, घरों की सफाई सुथराई करती या करवाती हैं, बच्चों की परवरिश करती हैं। तो ये सब काम, ये सब नियत, अगर इस नियत से सफाई सुथराई हो रही है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो वो फिर हमारी सफाई जो है वो, हमारा काम जो है वो इबादत में हो जाएगा। खाना बनाना और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना, तरबियत करना अल्लाह की रज़ा की खातिर हो, तो वो इंशाअल्लाह ताला हमारा सारा वक्त, हमारा सारा अमल जो है वो अल्लाह ताला की ज़िक्र में, अल्लाह ताला की याद में ही गुज़रेगा। लेकिन हम बहुत इन बातों को, इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हम सफाई इसलिए करते हैं कि मेहमान आने वाले हैं। हम अपने आप को बेहतरीन का तौर पे सजाते संवारते जब हमने किसी फंक्शन में जाना हो। हालांकि औरत अपने आप को सजाए संवारे अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर वालों के लिए,
لیکن ہم کب سجتے سنورتے ہیں؟ جب ہم نے فنکشن میں جانا ہوتا ہے دوسروں کے لیے۔ تو تھوڑا سا اپنی نیتوں کو اگر ہم سیدھا کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی ذات کے مطابق یا اللہ کی ذات ذکر میں ہی گزرے گا۔ وہی بات کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو نیتیں ہوتی ہیں وہی ہمارے اعمال کو رنگ لگاتی ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، ایک یہ ہے کہ وہ جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنے اعمال کا، اپنے اخلاق کا تزکیہ کرنے والے ہیں، یعنی تزکیہ نفس کرنے والے ہیں، اپنے نفس کو پاک صاف کرنے والے ہیں، یعنی وہ اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ آیا یہ عمل، دیکھیے کتنے سیکوینسی فیل ہوتی ہے نا۔ پہلے کہا گیا کہ کامیابی پا گئے کون؟ ایمان والے۔ پھر آگے بتایا کہ ایمان والے کیسے ہیں؟ وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کیسے ہوتا ہے؟ خشوع اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، موردن پرہیز کرنا، منہ پھیرنا، ان کی طرف دیکھنا بھی نہ۔ پھر آگے ہے والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے اعمال اور اخلاق کا احتساب کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیسا سیکوینس ہے، کیسی ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسا فارمولا بتا دیا ہمیں جنت الفردوس کا وارث بننے کے لیے۔ پھر آگے بتایا گیا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، حالی صرف جسم کا زنا نہیں ہوتا، آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، کان کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے۔ مت یہ سمجھے کہ بند کمروں میں، آپ کے گھر کے بند کمروں میں آپ کی نسلیں حفاظت سے ہیں، یہ مت سمجھیں۔ ہم اس زنا سے تو بچ سکتے ہیں جس کی سزا جو ہے وہ کوڑوں کی صورت میں قرآن پاک میں بتائی ہے، لیکن اس زنا سے جو بچ گیا وہی حقیقت میں بچ گیا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ صرف اپنی ظاہری آنکھیں کھولے رکھے بلکہ باطن کی آنکھوں کو بھی کھول کے رکھے۔ زندگی جو ہے وہ شعور کے ساتھ گزاریں۔ ایک سیکوینس سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فلاح، ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے، کوئی بھی ناکامی نہیں چاہتا۔ اس کے لیے کیا ہے کہ اپنی نماز کی میں خشوع پیدا کریں۔ خشوع کیسے آنا ہے؟ لغویات سے پرہیز کریں۔ لغویات سے پرہیز کیسے ہوگی؟ لغو سے پرہیز کیسے ہوگی؟ جب ہم تزکیہ نفس کریں گے۔ اور تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں گے۔ ٹھیک ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے وہ جو اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا جو ان کی مملوک ہوتی ہیں، لونڈی ہوتی ہیں، تو بے شک ان پر کوئی پوچھ یا کوئی ملامت نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم بازار سے کوئی چیز لیتے ہیں، کوئی مشینری خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ایک کتابچہ ملتا ہے، اس مشینری کو آپ نے اس طرح چلانا ہے تو یہ مشینری جو ہے وہ صحیح رہے گی۔ آپ کی مشین لیتے ہیں، چلے آپ موبائل ہی لیتے ہیں اپنا، تو ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے، اتنی دیر اس کو چارجنگ پہ رکھنا ہے اور پھر ریفریش بھی کرنا ہے۔ تو یہ مشین لیتے ہیں تو بتایا جاتا ہے اتنے وولٹیج پہ اس کو آپ نے چلانا ہے، اتنی دیر چلانا ہے، زیادہ چلائیں گے تو گرم ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ قرآن بھیجا ہے ہمارے کہ اے انسان اس کے مطابق چلے گا تو جنت الفردوس کا وارث بنے گا۔ یہ ہمارا کتابچہ ہے، یہ ہمیں صحیح چلانے کے لیے ہے۔ دیکھو بھٹک نہ جانا، دیکھو اس طرح چلنا، دیکھو اس کے مطابق چلنا، تمہیں کیا ملے گا؟ جنت الفردوس ملے گا، تم جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، بس جو اس کے سوا چاہیں گے تو یہ لوگ حد سے نکلنے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ ان سب باتوں کے سوا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ حد سے نکلنے والے ہیں۔ ہماری جائز بیوی ہمارے پاس ہوتی ہے لیکن ہم موبائل ہاتھ میں پکڑ کر حرام کاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر،
اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کیا، آج کل تو ہر عمر کا جو لوگ ہیں وہ اس لت میں پڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں کے اوپر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، کیونکہ اس شیطان نے بڑے کرودھ سے کہا تھا، میں اس آدم کے بچوں کو جنت سے ضرور نکلواؤں گا، میں دائیں سے بائیں سے بھی آؤں گا، آگے اور پیچھے سے بھی آؤں گا، اپنی پیادہ بھی لے کر آؤں گا، اپنے سوار بھی لے کر آؤں گا، ہر طرف سے چڑھائی کروں گا۔ تو وہ شیطان چڑھائی کر چکا ہے، زور و شور سے اس کی افواج جو ہے نا وہ یلغار کر رہی ہیں۔ آنکھیں بند کر کے ہم نے جو ہے وہ زندگی نہیں گزارنی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ترتیب سے سیکوینس سے نا جنت کا وارث بننے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں فارمولہ بتا رہے ہیں، جسے نکلوانے کے لیے شیطان نے کہا تھا کہ میں ہر طرف سے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنے ان کے جو امانتیں ہیں اور جو عہد ہیں اس کی کیا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ تو پیچھے بتا دیا ہے کہ وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں جو کیا کرتے ہیں، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغو سے اعراض برتتے ہیں، جو تزکیہ نفس کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ جن کے وہ جو ان کی زوج میں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہ وہ جو شریعت کے حد سے نکلنے والے ہیں، جو اس کے سوا چاہتے ہیں۔ اور آگے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی جو امانتیں ہیں، جو عہد ہیں، ان کا پاس رکھتے ہیں۔ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم توحید کا عہد کرتے ہیں، تو ہم کیا اس کی حفاظت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکوینس سے بتا رہے ہیں۔ یاد رکھیں نکاح بھی جو ہے وہ ایک عہد ہے، چونکہ پیچھے ذکر ہو رہا ہے ازواج کا، زوج کا ذکر ہو رہا ہے، پیچھے ذکر ہو رہا ہے کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، تو آگے ذکر ہو رہا ہے جو اپنے عہد کا خیال رکھتے ہیں۔ تو نکاح بھی جو ہے وہ ایک عہد ہوتا ہے، اور میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی امانت ہوتے ہیں، اور وہ جو ان کا خیال رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بات نماز سے ہی شروع ہوئی تھی اور ختم بھی نماز پہ ہی ہو رہی ہے۔ شروع میں کہا گیا جو خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب خشوع اختیار کر لیا، خشوع اختیار کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کہ جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں، جو تزکیہ نفس کرتے ہیں، جو شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، جو ادھر ادھر منہ نہیں مارتے سوائے اپنی بیویوں کے، اور جو بھی ان شرعی حدود سے نکلتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ حد سے زیادہ نکلنے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ اپنی امانتوں کی، اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اینڈ میں کہا کہ وہ نہ صرف عہد کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ وہ اپنی نماز کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کیسے نہیں، یہ جو پیچھے ساری باتیں فرما دی گئی ہیں، وہ نماز کی میں خشوع بھی پیدا کرتے ہیں، نماز میں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ انہیں شرم آتی ہے، ان لوگوں کو شرم آتی ہے جب ہم مسلح طے کر کے اٹھتے ہیں نا، تو جب کوئی برا کام کرنے لگے نا تو خیال آتا بھی تو میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئی ہوں، میں کیسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام کر سکتی ہوں، میں کیسے لغویات میں پڑھ سکتی ہوں، میں کیسے بے حیائی کے کاموں میں پڑھ سکتی ہوں، میں کیسے اپنا وعدہ توڑ دوں، میں تو نماز پڑھ کے آئی ہوں، میں تو بھی اللہ تعالیٰ سے بات کر کے آئی ہوں۔ تو یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ یاد رکھ لیں نیکی کرنا بہت آسان ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن نیکی کو سنبھال کے رکھنا اصل کام ہوتا ہے۔ ہم عبادت کر لیتے ہیں لیکن عبادت کو سنبھال کے رکھنا اصل کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک هم الوارثون، تو یہی وارث بننے والے ہیں۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے نا۔ دنیا میں لوگ مرے جاتے ہیں کہ ہم بھی کسی چیز کے وارث ہیں، کوئی ہمارے بھی اختیار میں ہے، کوئی کچھ میرا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہی لوگ وارث بننے والے ہیں۔ کس کے وارث بننے والے ہیں؟ الذین یارثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ یہ لوگ وارث بننے والے ہیں فردوس کے، جنت الفردوس کے، اور نہ صرف وارث بننے والے ہیں،
ہم فیہا خالدون، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے، ہمیشگی کا احساس۔ دنیا میں ہم کسی چیز کے لیے وارث بنتے ہیں نا، تو جب ہم مر جاتے ہیں تو ہم اس کے وارث نہیں رہتے، وہ آگے منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت الفردوس، اللہ کے نبی نے فرمایا جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ یہ اللہ کے نبی نے جنت الفردوس کا وارث بننے کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ بتا دیا، یہ فارمولہ بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ جنت الفردوس کے وارث ہو جائیں گے، اور آپ اس کے ہمیشہ وارث رہیں گے۔ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، کوئی آپ سے لے کے آپ کی اگلی نسلوں تک منتقل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس کے وارثین میں شامل رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔